रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे डिप्टी कमिश्नर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की फ्यूचर, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पे चल के देखो कितनी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। और अल्लाह का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें वो कहते हैं कि अगली दुनिया के लिए यानी आखिरत के लिए इस तरह जियो कि आपने कल मर जाना है, लेकिन इस दुनिया के लिए इस तरह जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना है। ये हम सब के लिए है कि हम इस दुनिया में इस तरह रहें, वो काम करें कि हम सोचें कि इसके असरात 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल के बाद क्या होंगे इस जमीन पे। और एक अगर आप सिविलाइजेशंस का जायजा लें तो आपको नजर आएगा कितने सिविलाइजेशंस तबाह हो गए। बड़े बड़े एम्पायर्स थे। साउथ अमेरिका के अंदर इनका एम्पायर था, उनके अंदर दिखाते हैं बड़ी बड़ी उनके पास अजीम बिल्डिंग्स बनाई उन्होंने, लेकिन उसका नामो निशान ही खत्म हो गया। क्योंकि जब एक कौम आगे का नहीं सोचती, अपने आने वाली नस्लों का नहीं सोचती, उसकी आगे बर्बादी है। लाहौर, मैं लाहौर में बड़ा हुआ, हम लाहौर का पानी नलके से पिया करते थे, मीठा पानी था। लाहौर की हवा, आबो हवा साफ, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 30-35 साल पहले भी लाहौर एक बड़ा साफ शहर था। आज लाहौर के अंदर सांस नहीं आप ले सकते। जो लाहौर के आज हालात हैं, जो बूढ़े हैं और बच्चे हैं, उनकी जिंदगियों को खतरा है। वहां जो पोल्यूशन लेवल है वो उधर तक पहुंच गया है कि जो हमारे बड़े हैं उनको लंग्स की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जो पोल्यूशन है वो एक साइलेंट किलर है। एक तो होता है ना एक्सीडेंट, किसी ने गोली मारी या कत्ल किया तो आपको नजर आता है। जो पोल्यूशन है वो पता नहीं चलता और आहिस्ता आहिस्ता आपको सालों के बाद पता चलता है कि कितने लोग पोल्यूशन का शिकार हो गए। और लाहौर में हम समझते थे कि दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है और दिल्ली के अंदर बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि लाहौर तकरीबन उधर तक पहुंच गया, यानी कि दुनिया का दूसरा या तीसरा पोल्यूटेड शहर बन गया। और इसकी वजह यह है कि किसी ने सोचा ही नहीं। जब लाहौर की डेवलपमेंट हो रही थी, किसी ने नहीं सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। लाहौर में जो हम दरख्त काटते जा रहे हैं, पिछले 10 सालों के अंदर जो मुझे उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, 70% लाहौर का दरख्तों का कवर काटा गया, यानी 70% जो ग्रीन कवर था वो कम हुआ 10 सालों के अंदर। तो उसके नताइज तो आने थे, क्योंकि दरख्त हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो जब आप दरख्त काट दें और कंक्रीट बना दें सारी, तो आगे का ना सोचे तो उसका तो फिर इफेक्ट आता है। ये अब टाइम है कि हम पाकिस्तानी सब मिलके, ये कोई गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकती। जो पाकिस्तान के हालात अब हैं, हमने अपने दरियाओं के अंदर सीवरेज फेंक के दरियाओं को, तब वो सारा पानी नीचे जाता है सिंध तक, लोग दरिया से पानी पीते हैं। मेरे
میری زندگی میں بچپن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ جو نہر ہمارے گھر کے ساتھ سے گزرتی تھی زمان پاک کے، وہ نہر سے لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ آج وہ نہر سیوریج ڈم بن گیا ہے، آج راوی سیوریج ڈم بن گیا ہے۔ راوی کے اندر اگر آپ جب سردیاں ہوتی ہیں پانی کم ہوتا ہے، وہ صرف سیوریج رہ گئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب پانی اوپر سے آتا ہے اور یہ جب نیچے تک جاتا ہے تو یہ لوگوں کی فصلوں میں جاتا ہے، یہ انڈر گراؤنڈ واٹر میں جاتا ہے، یہ وہ جو کنواں کھودتے ہیں اس میں سے وہ پانی کنٹامنیٹ کرتا ہے، اور اس کا کبھی کسی نے سوچا نہیں۔ اور یہ کبھی بھی آج اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کلین گرین کا، تو یہ گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی، یہ آپ نے سمجھنا سب نے۔ یہاں ہماری انتظامیہ بھی، جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں، یہ بھی اس کا حصہ بنے۔ الیکٹڈ، سارے الیکٹڈ لوگ، ان کی اب نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا آگے سوچنا پاکستان کا، کس طرح کا پاکستان ہمیں چاہیے۔ اللہ نے وہ ملک ہمیں دیا ہے، وہ ملک دیا ہے جو، کیونکہ یہاں سے جب لوگ، اگر لوگ باہر نہیں گئے، دنیا انہوں نے نہیں دیکھی، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت جو پاکستان ہے، جو ہمیں اس نے نعمت عطا کی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے دنیا کیا۔ میں تقریباً دنیا کی ساری جگہ جا چکا ہوں، ساری دنیا دیکھ چکا ہوں میں، اور سارا پاکستان دیکھ چکا ہوں جو زیادہ تر لوگوں نے نہیں دیکھا۔ لوگوں کو نہیں ابھی تک پتا کہ پاکستان میں اللہ نے کس طرح کی مختلف ورائٹی دی ہوئی ہے۔ 12 موسم ہے پاکستان میں، 12 کلائمیٹک زونز ہیں، ہر قسم کا موسم ہے یہاں ہر قسم کا پھل اگ سکتا ہے، یہاں زرخیز زمین ہے، یہاں ذخیرے ہیں تانبے کے، سونے کے، گیس کے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ڈرلنگ ہی نہیں کی پاکستان میں۔ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ یہاں یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، اس کے ابھی تک ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں کہ پاکستان ٹاپ 10 ملکوں میں ہے جس میں ریئر ارتھ منرلز ہے۔ یہ ایک اللہ کا تحفہ ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے، اور قدر جب ہم کریں گے، یہی پاکستان سونا اگلے گا، اور یہی پاکستان آپ دیکھیں گے، یہی پاکستان دنیا کا ٹورزم کا ڈیسٹینیشن بنے گا، کیونکہ جو پاکستان میں اللہ نے خوبصورتی دی ہے وہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ہے۔ اس لیے یہ بڑا آج اہم چیز ہے کہ سارا ملک، قوم مل کے یہ جو ہم تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کو، اس کا مقابلہ کریں۔ یہ جو میں اپنے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہے، پلیز یہ یاد رکھیں، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ اس لیے جو پاکستان کا نوجوان ہے اس نے پوری شرکت کرنی ہے اس میں۔ یہ جو آج چیمپئنز بنائے ہیں، گرین چیمپئنز، اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے۔ ہم ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں سندھ میں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ان کو ہم بتائیں گے تو صحیح، لیکن سندھ نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو اس نظام کے بغیر نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں اور پختونخوا میں، پنجاب اور پختونخوا کے اندر جو نظام لے کے آ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ایک جینوئن گراس روٹ امپاورمنٹ ہے۔ لوگوں کے پاس اختیارات آ جائیں گے، گاؤں کے لیول پہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا، گاؤں کے لیول پہ۔ اور یہ ایک پہلی دفعہ ایک ایسا نظام آئے گا جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ خود اس میں حصہ لیں گے۔ یہ جو مقابلہ ہوگا شہروں کا، یہ جو ریجنز کا مقابلہ ہوگا، اور یہ جو آپ کے گرین چیمپئنز جو رجسٹر کریں گے، ان کو ہم جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے گاؤں کے اور جو تحصیلوں کے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیمپئنز ہیں اس تحصیل میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں۔ وہ سب مل کے پھر یہ جو ہم ایک نیا پاکستان سوچتے ہیں، وہ مل کے نیا پاکستان بنے گا۔ نیا پاکستان
یہ نیا پاکستان جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو سمجھنا ہے. یہ نیا پاکستان زمین پہ بعد میں آئے گا، پہلے ذہنوں میں آئے گا. تبدیلی پہلے ذہن میں آتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو اور طرح چلانا ہے. جس طرح چل رہے تھے یہ ہمیں غلط راستے پہ لے گیا. ہم نے اپنا رخ اپنا قبلہ درست کرنا ہے. جیسے ہی ہم شروع کریں گے آپ خود دیکھ لیں گے کہ اللہ کی برکت بھی آئے گی. کیونکہ یہ جب آپ اپنے ماحولیات کی فکر کرتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے. جو کام، یہ میں اپنے نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں، جو کام آپ مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کا کام ہے. جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اس میں اللہ کی برکت نہیں آتی. یہ جو دو طرز زندگی ہیں، ایک انسان اپنی ذات کے لیے رہتا ہے، ایک انسان انسانوں کی بہتری کے لیے رہتا ہے. یہ دو بالکل مختلف نظریے ہیں. ایک ہے دینی نظریہ اور ایک ہے مٹیریلسٹک. یہ جو ذات کے اوپر، یہ سب سے زیادہ دنیا کو نقصان ہو رہا ہے جب انسان اپنی ذات کے لیے، جس کو گریڈ کہتے ہیں، ہوس، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا اور کھاتے جاتے ہیں. ہم اور امیر ہونا چاہتے ہیں. یہ جو اپنی ذات کی زندگی گزارتے ہیں، اس سے نقصان ہوا ہے آج ہماری دنیا کو. جو پلانٹ ارتھ کو نقصان ہوا ہے وہ گریڈ سے ہوا ہے، ہوس سے ہوا ہے. جو انوائرمنٹل موومنٹس ہیں دنیا میں، یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں. جو دوسروں کا سوچتے ہیں، جب آپ صفائی کا سوچتے ہیں، یہ تو آپ کو حکم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے. اس لیے یہ موومنٹ کے اوپر میں چاہوں گا کہ سارے ہمارے نوجوان اس میں حصہ لیں، ممبرز بنیں، کلین گرین چیمپئنز بنیں. صاف اور ہرا پاکستان کا جو ہماری خواب ہے، اس میں پوری شرکت کریں. ہماری گورنمنٹ، اب سے پوری گورنمنٹ کی توجہ ہے اس طرف. ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر ایلوکیشن بڑھاتے رہیں گے جیسے جیسے گورنمنٹ کے پاس پیسہ آتا جا رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے لوگ آہستہ آہستہ ٹیکس دینا شروع کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے. اور جیسے پیسہ آئے گا وہ ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر لگانا ہے، اپنی ماحولیات پہ لگانا ہے، اپنے دریا صاف کرنے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ جو دریا ہیں آج جو ہم نے اپنے ہر قسم کے ان کے اندر گند ڈال کے ان کو خراب کیا ہے، یہ صاف بھی ہو سکتے ہیں. سنگاپور میں مجھے یاد ہے، ہم جب پہلی دفعہ میں سنگاپور گیا بہت دیر پہلے، تو سنگاپور کا جو ایک ہی ان کا ایک دریا ہے، وہ جس طرح آج راوی ہے، وہ سیوریج کا ڈمپ بنا ہوا تھا. آج آپ جا کے دیکھیں اس میں مچھلیاں ہیں، صاف پانی ہے، صاف کر دیا انہوں نے. لندن جب میں پہلی دفعہ گیا تھا پڑھنے، تو آپ لندن سے جب چکر لگا کے آتے تھے تو اس طرح ہاتھ کریں تو کالا ہوتا تھا، پولوشن اتنی تھی. انہوں نے صاف کر دیا لندن کی ہوا. آج لندن ویسا نہیں ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے. اور ہم نے ابھی اپنے ملک کو اس سطح پہ نہیں لے کے گئے. جس طرح بیجنگ کے اندر تو سانس بھی نہیں لوگوں سے لیا جاتا تھا، انہوں نے بھی صاف کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہم نے ابھی سے پوری یہ موومنٹ کریں گے جس پہ سب آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ. میرے جو نوجوان ہیں اور اسکول کے بچے، مجھے تو پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ موٹیویٹ ہو جائیں. بس میں آپ کو، جب ہم نے پیسے اکٹھے کرنے تھے اسکول کے لیے، ہم نے جب شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے تھے تو ہمارے سے پیسے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے. اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا ہاسپٹل بنانے کے لیے. تو تب میں پھر پاکستان کے اسکولوں میں گیا
اور پاکستان کے اسکول کے بچوں نے پھر جو اس کیمپین چلائی شوکت خانم کی، یہ ہاسپٹل بنتا ہی نہ اگر پاکستان کے اسکول کے بچے نہ شرکت کرتے۔ تو آج آپ سب نے اپنا مستقبل بچانے کے لیے، پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے آپ نے سب نے اس پہ شرکت کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے اندر یہ بالکل تبدیل ہو جائے گا ہمارا ملک۔ اس کو ہم ہرا بھی کر دیں گے، جس طرح کے پی میں 1 ارب درخت لگائے ہم نے 5 سالوں میں، اور اب کوئی وجہ نہیں کہ سارے پاکستان کو ہم گرین کریں، اور خاص طور پہ جو شہروں میں یہ جو ہم موومنٹ شروع کریں، شہروں میں ہم نے چن کے ابھی سے سارے علاقے دیکھنے ہیں، جدھر جدھر خالی پڑے ہیں ادھر سارے جگہ پہ ہم نے پلانٹیشن شروع کر دی ہے۔ تو میں آخر میں امین اسلم آپ کو، آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا یہ انڈیکس بنایا ہے، اور آپ نے یہ جو پلان بنایا ہے کہ ساروں کو انوالو کرنا ہے، یہ زبردست ہے۔ اگر ہم کبھی بھی 1 ارب درخت نہ لگا سکتے پختونخوا میں اگر عوام ہمارے ساتھ شرکت نہ کرتی، اب بھی جس طرح آپ نے پلان بنایا عوام کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ یہاں پاکستان کو صاف بھی کریں گے، ہرا بھی کریں گے، اور وہ ملک بنے گا جدھر انشاءاللہ ساری دنیا ہمارا پاکستان کی مثال دیکھے گی۔ بہت بہت شکریہ۔